रोज़ों का महीना रमज़ान का महीना है, जिसमें कुरान अव्वल नाजिल हुआ, जो लोगों का रहनुमा है और जिसमें हिदायत की खुली निशानियां हैं और जो हक व बातिल को अलग अलग करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम फ़ज़ाइल रमज़ान की इस नशिस्त में आप हज़रात का इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नशिस्त का मौजू है माह रमज़ान में तौबा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन लम यतुब फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहू ला शरीक खालिक़े कायनात, मालिक अर्ज़ व समा और मुदब्बिर इंसुजां के लिए हैं। उसके बाद बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन इकराम, रमज़ान का महीना जो हमें मिला है, ये महीना तो गुनाहों से तौबा का महीना है। हम अपने गुनाहों का एतराफ़ करें और अल्लाह के दरबार में तौबा इस्तिग़फ़ार करें। भला ये बताइए कि ये महीना जो है नेकियों का महीना था, जब हम नेकी के मौसम में अपने गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं करेंगे तो कब करने वाले हैं? गौर कीजिए, ये वही महीना है कि अल्लाह ताला ने शरकश जिन्नातों और शैतानों को जकड़ दिया है। अगर इस मौके पर हम तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं करेंगे, अपने गुनाहों का एतराफ़ नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ये वो महीना है कि अल्लाह ताला ने जहन्नम के तमाम दरवाज़ों को बंद कर दिया है। अगर अभी तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अल्लाह ताला ने जन्नत के दरवाज़े खोल दिए हैं। क्यों? इसलिए कि हम तौबा इस्तिग़फ़ार करके जन्नत में दाखिल हो जाएं। अल्लाह ताला हर रात लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है। क्या हमारे लिए मौका नहीं आया, मौसम नहीं आया कि हम तौबा इस्तिग़फ़ार करके अपने आप को जन्नती बना लें और जहन्नम से आज़ाद करा लें? आप गौर कीजिए, मामूली इंसान अगर किसी को हमसे कुछ ठोकर लग जाए तो हम फ़ौरन बोलते हैं माफ़ कीजिएगा भाई साहब, सॉरी, गलती हो गई। लेकिन कितने गुनाह कर रहे हैं, कभी भी अल्लाह से नहीं कहा कि अल्लाह मुझसे गलती होगी तू माफ़ कर दे। आखिर क्यों ऐसा? जिसने हमको पैदा किया, आज हम उसी के सामने अपने गुनाहों का इतराफ़ नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम चंद झमेले में लगे हुए हैं। तौबा से रुकावट में जो चीज़ें हैं, वो चंद चीज़ें मैं ज़िक्र करना मुनासिब समझूंगा। वो क्या है? वो चीज़ें क्या है? दुनिया का झमेला है। हम और आपने क्या सोच रखा है कि ये दुनिया हमारे लिए सब कुछ है, ये दुनिया की दौलत हमारे लिए सब कुछ है। अगर हम मालदार रहेंगे तो लोग हमको इज़्ज़त देंगे, अगर हम गरीब रहेंगे तो कोई हमें इज़्ज़त नहीं देगा। हाय दुनिया, हाय माल, हाय दौलत, ये हाय हाय ने हमको बर्बाद कर दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी किताबुर रिक़ाक़ किताब नंबर 81 हदीस नंबर 6420, ला यज़ालु क़ल्बुल कबीर शाब्बन फ़ी इस्नतैन फ़ी हुब्बिद दुनिया व तूलिल अमल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बूढ़े आदमी का दिल दो चीज़ में जवान हो रहा है, दुनिया की मोहब्बत और लंबी लंबी ख्वाहिशें। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। हम और आपने क्या सोच लिया है कि जब बूढ़े होंगे तो गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार कर लेंगे, एक हज करके चले आएंगे, दाढ़ी वगैरह रख लेंगे, नमाजी बन जाएंगे, किसी मस्जिद के मुतवल्ली हो जाएंगे, बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। मैं ये पूछना चाहता हूँ, भला ये बतलाइए कि बूढ़े होने तक कौन जिंदा रहेगा? किसके पास गारंटी है? या बूढ़े होने के बाद अल्लाह ताला हमें नेक अमल की भी तौफीक दे देगा? किसके पास सनद है? इसलिए कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं। जब बुढ़ापा आ गया कुछ बात बन पड़ती नहीं, बूढ़े होने के बाद कुछ नहीं होता। जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत महबूब है, लेकिन हम अपनी जवानी को दीवानी में बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं करते।
رمضان کا مہینہ آیا ہے، توبہ استغفار کا مہینہ ہے، ابتدا کیجئے، بسم اللہ کیجئے، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ عمریں ہماری زیادہ ہے، ارے کتنے سال زندہ رہیں گے، 60 یا 70 یہ ہماری آخری حد ہو سکتی ہے، اس کے اوپر جانے والے بہت کم لوگ ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3550، اعمار امتی ما بین 60 الی 70 واقلهم من یجوز ذلک واقلهم من یجوز ذلک، کہ میری امتی کی عمر، اعمار امتی ما بین 60 الی 70 واقلهم من یجوز ذلک، میری امتی کی عمر 60 اور 70 کے درمیان ہے، اس سے کم ہی لوگ ہوں گے جو آگے بڑھ پائیں گے، زیادہ تر لوگ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے 60 اور 70 کے درمیان، 70 کے اوپر جانے والے کم لوگ ہوں گے۔ افسوس کی بات ہے کہ نہیں ہے، وہ دنیا جہاں ہم اور آپ کو جانا ہے، وہ منزل جہاں ہماری آخری منزل ہے، ہم تو مسافر ہیں، بس چند دن کے لیے یہاں آئے ہیں اور چلے جائیں گے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کوئی مسافر سفر کے دوران اپنے رہنے سہنے کے لیے کوئی گھر بناتا ہے؟ نہیں بناتا، وہ رواں دواں ہو جاتا ہے، کہیں آرام کر لیتا ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کی آخری منزل جنت ہے، ہمیں وہاں کی تیاری کرنی ہے۔ 70 کے اوپر جانے والے بہت کم لوگ ہوں گے۔ ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ابھی عمر باقی ہے، بعد میں توبہ استغفار کر لیں گے، صحیح نہیں ہے، ہم بالکل دھوکے میں ہیں۔ کیا معلوم کب موت آ جائے، کیا ہم نہیں جانتے؟ کیا لکھ کے آیا کہ ہم بوڑھے ہونے کے بعد ہی مریں گے؟ کہیں نہیں آیا۔ موت کا مزہ ہر ایک کو چکھنا ہے۔ دیکھتے نہیں آپ، بہت سارے لوگ گھر سے نکلتے ہیں لیکن شام میں واپس نہیں ہو پاتے۔ کیوں؟ راستے ہی میں کہیں اور چلے گئے، کہاں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رات میں سو تو جاتے ہیں، اچھے خاصے ہٹے کٹے ہیں، لیکن صبح ان کے لیے نہیں ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے گھروں سے شہنائیاں بجتی ہوئی باہر تو نکلتی ہیں، لیکن جب واپس آتے ہیں تو ماتم کدا بن جاتا ہے۔ کیوں؟ دنیا سے رخصت ہو گئے، دلہے میاں کہیں اور چلے گئے۔ کہاں؟ اللہ نے اس کے لیے موت لکھ دی، راستے میں کچھ ایکسیڈنٹ ہوا اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو موت جو سب سے حقیقی چیز ہے، جس کے بارے میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے آنے کے وقت کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں۔ دنیا کی سب سے پکی چیز موت ہے، لیکن اس کے آنے کا وقت جو ہے کسی کو نہیں معلوم۔ تو ہم اور آپ غافل ہیں، اس لیے توبہ استغفار نہیں کرتے ہیں۔ جوانی کو دیوانی میں برباد کر رہے ہیں، اس لیے توبہ استغفار نہیں کرتے۔ بہت ساری آرزویں اور تمنائیں رکھے ہیں، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، اس لیے ہم اور آپ توبہ استغفار نہیں کرتے۔ ایک پہاڑ ملا سونے کا تو دوسرا چاہیے، دوسرا ملا تو تیسرا چاہیے، اور اس پیٹ کو بھرنے والی چیز ایک ہی ہے، وہ ہے قبر۔ اس سے پہلے ہمارا پیٹ کبھی نہ بھرا ہے اور نہ بھرے گا، لیکن ہمیں اسی میں کام کرنا ہے، تمام چیز کو لے کر چلنا ہے۔ افراط و تفریط سے کام نہیں لینا ہے کہ ہم دنیا کما رہے ہیں اور اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عبادت کے لیے بھیجا تھا۔ جو چیز وہاں کام آنے والی ہے اس چیز کی ہم تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ نماز وہاں کام آئے گی، ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ روزہ وہاں کام آئے گا، ہم روزے سے نہیں ہیں۔ زکوٰۃ وہاں کام آنے والی ہے، ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ حج وہاں کام آئے گا، حج کے لیے ہم نہیں جاتے، اللہ نے پیسے دیے پھر بھی نہیں جا رہے ہیں۔ صدقہ و خیرات وہاں کام آئے گا، ہم وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پیسے کام نہیں آئیں گے، جس کے لیے ہم ادھر سے ادھر کر رہے ہیں، اس کی ٹوپی اس کے سر کر رہے ہیں، کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ نہ بیٹا کام آئے گا، نہ بیوی کام آئے گی، نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ہم توبہ استغفار نہیں کرتے۔ یہ چیزیں رکاوٹ ہے توبہ استغفار سے۔ اور جو آدمی توبہ استغفار نہیں کرتا، اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑتا، گناہوں سے معافی نہیں مانگتا، تو وہ ظالم آدمی ہے۔ اللہ نے کہا سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 11، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جس نے توبہ استغفار نہیں کیا وہ لوگ ظالم لوگ ہیں۔ عقل مند کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کتاب الزہد کتاب نمبر 37 حدیث نمبر 4259، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عقل مند کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا اولئک الاکیاس۔ نبی نے کہا عقل مند وہ ہے جو موت کو بہت زیادہ یاد رکھے
اور موت کے بعد کی تیاری کرے۔ غور کیجئے، جب ہم اور آپ قبر میں ہوں گے وہاں کوئی نہ ہوگا، ساتھ میں کون چیز جانے والی ہے؟ قبر میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقہ و خیرات ہے، یہ تمام نیکیاں ہیں، توبہ استغفار ہے، یہ چیز ہمارے ساتھ جائے گی۔ تو عقل مند کون ہے جو اس چیزوں کو ساتھ میں لے کر جائے؟ کیا روپیے پیسے ہمارے ساتھ جائیں گے؟ کبھی نہیں، ہرگز نہیں۔ کیا کسی کے ساتھ گیا ہے؟ نہیں۔ تو سب سے بڑا بیوقوف وہ ہے جو ان چیزوں کو لے رہا ہے اور ان چیزوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے جو اس کے ساتھ جانے والی نہیں ہے، اور سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو اس چیزوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے جو چیز اس کے ساتھ جائے گی۔ اس لیے عقل مند وہ ہے جو موت کو زیادہ یاد رکھے اور موت کی بات کی تیاری کرے۔ تیاری کرنے کا زمانہ یہی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، توبہ استغفار کیجئے، اپنے گناہوں سے اللہ سے بخشش مانگیے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ بد نصیب ہے وہ جو رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور اپنے آپ کو نہیں بخشوا لیتا۔ ایک حدیث ہے مستدرک حاکم، کتاب البر والصلہ، کتاب نمبر 35، حدیث نمبر 7256۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے تو آمین کہا، پھر دوسرے زینے پر چڑھے تو آمین کہا، پھر ممبر کے تیسرے زینے پر چڑھے تو آمین کہا۔ تو ہم لوگوں نے پوچھا، اللہ کے رسول، آج وہ چیزیں سننے کو ملی ہے جو کبھی سننے کو نہیں آئی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل امین میرے پاس آئے اور کہا، بعدن لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہ، ہلاکت و بربادی ہے اس کے لیے جو رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے آپ کو نہیں بخشوا سکا، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، میں نے کہا آمین، کہ اے اللہ تو اس بد دعا کو اس آدمی کے حق میں قبول کر لے۔ توبہ استغفار کا مہینہ ہم کو ملا لیکن ہم نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا، تو ہم سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ توبہ استغفار کی بڑی فضیلت ہے۔ بہترین خطا کار گناہ کرنے والے وہ ہیں جو توبہ استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی تعریف کی ہے، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 135، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ کہ نیک لوگ وہ ہیں کہ جب ان سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً توبہ استغفار کرتے ہیں، وہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہوں کو بخشنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یاد رکھیے، گناہ ہو جانا یہ غلط نہیں ہے، لیکن غلطی کو نہ ماننا اور توبہ استغفار نہ کرنا یہ غلط ہے، کیونکہ غلطی ہونا انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھی ہے۔ اگر غلطی ہو گئی تو آدمی کو چاہیے کہ فوراً توبہ استغفار کر لے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ بہترین گناہ گار تو وہ ہیں جو فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ سنن ترمذی، کتاب صفت القیامہ، کتاب نمبر 35، حدیث نمبر 2499، کل ابن آدم خطاء، کہ آدم کی اولاد گناہ گار ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین گناہ گار وہ ہیں جو فوراً توبہ استغفار کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے غلطی ہوئی، فوراً توبہ استغفار کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 23۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، اگر تو نہیں بخشے گا، رحم نہیں کرے گا، تب تو ہم گھاٹا پانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ تو اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا، اپنے گناہوں کو مان لینا، یہ کمال کی بات ہے۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی غلطی ہوئی تو فوراً توبہ استغفار کیا۔ اللہ نے کہا سورہ ہود سورہ نمبر 11، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، کہ جب نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی جس وقت سیلاب آیا کہ اللہ یہ میرا بیٹا ہے تو اسے بچا لے، تو اللہ نے کہا اس کا عمل صحیح نہیں ہے، اے نوح تو گھاٹا پانے والے میں سے ہو جائے گا۔ تو فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ سے معافی مانگی، کہ اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں جس کا علم نہیں ہے، اگر تو نہیں بخشے گا، رحم نہیں کرے گا، تب تو ہم گھاٹا پانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ تو نبیوں کی یہ صفت رہی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے۔ اور رمضان کا مہینہ توبہ استغفار کا مہینہ ہے۔ عہد کیجئے کہ اپنے گناہوں سے ہم توبہ کریں گے، اور بالکل سچی توبہ ہونی چاہیے۔
افسوس کریں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آئندہ نہیں کریں گے، جو غلطی ہوگی اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم نے کسی کا حق مار دیا ہے تو حق والوں کا حق واپس کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کے حق کو جب تک بندہ معاف نہ کر دے رب معاف نہیں کرے گا۔ رب اپنے حق کو معاف کر سکتا ہے، لیکن بندوں کا حق جب تک بندہ معاف نہ کر دے رب معاف نہیں کر سکتا۔ اس لیے سچی توبہ کیجئے، جو لوگ سچی توبہ کرتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہیں۔ توبہ استغفار کی بڑی فضیلت ہے۔ سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو تم تمام کے تمام توبہ استغفار کرو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یاد رکھیے، گناہوں سے توبہ کر لینا بالکل ویسا ہی ہے کہ گناہ ہوا ہی نہیں، اتنی بڑی فضیلت ہے توبہ استغفار کی۔ سنن ابن ماجہ کتاب الزہد کتاب نمبر 37 حدیث نمبر 4250، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہوں سے توبہ کرنے والا تو ایسا ہے گویا کہ اس سے گناہ نہیں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نادم ہونا، افسوس کرنا، اوہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہ پیدا ہو جانا گویا کہ توبہ کی نشانی ہے، گویا کہ توبہ ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب الزہد کتاب نمبر 37 حدیث نمبر 4252، الندم توبۃ، کہ نادم ہونا، افسوس کرنا، یہ بھی ایک توبہ ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کو کوشش کرنا ہے کسی بھی گناہ کو، جیسا بھی گناہ ہو، حقیر نہ سمجھیں، معمولی نہ سمجھیں۔ آج کل ہم لوگ گناہ کو معمولی سمجھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام معمولی گناہ کو پہاڑ کی طرح سمجھتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6492، انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر ان کننا نعدها علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الموبقات۔ سنو، تم لوگ کوئی کام کرتے ہو اور اپنی نگاہوں کے سامنے اس کام کو بال کے برابر سمجھتے ہو، یاد رکھو اس برے کام کو ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہلاک کرنے والی چیز سمجھتے تھے۔ تو یہ جذبہ پیدا ہونا یہ بھی کافی اہم ہے۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے معمولی کام ہے، معمولی گناہ کا کام ہے۔ جو چیز چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے وہ کرتے 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 آدمی بڑی چیز چھوڑنے لگتا ہے، بڑے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ پہلے جو چور دروازہ اس کو بند کیا جائے تاکہ بڑے گناہ کی طرف دروازے نہ کھلیں۔ اور یاد رکھیے، جب مومن بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کتاب الزہد کتاب نمبر 37 حدیث نمبر 4244، ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه فإن زاد زادت فذلك الرعن الذي ذكره الله في كتابه۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه، کہ مومن بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے بدلے اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، کالا نقطہ پڑ جاتا ہے۔ غور کیجئے، اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، تو اس کا دل آئینے کی طرح صاف ہو جاتا، ثقل قلبہ، تو اس کا دل آئینے کی طرح صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ گناہ اور زیادہ کرتے رہتا ہے تو اس طریقے سے وہ نقطہ جو ہے بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ فذالک الران، تو وہی وہ زنگ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے پورے دل پر زنگ لگ جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، سورہ مطففین سورہ نمبر 83، ہرگز نہیں، ان کی کمائی کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا ہے۔ تو جب تک آدمی توبہ استغفار نہ کرے وہ نقطہ جو ہے بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کا دل کالا ہوتا چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، نیکیوں کا موسم ہمیں ملا ہے، وہ ہے رمضان کا مہینہ۔ یہ مہینہ توبہ استغفار کا مہینہ ہے۔ توبہ کیجئے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہم سے بہت ساری کوتاہیاں ہوئی، آج توبہ کرنے کا دن آیا ہے۔ توبہ کرنے کا مہینہ ملا ہے کہ جب ہم فرض کو چھوڑتے تھے
لیکن اب ہم توبہ کرتے ہیں کہ فرض کے ساتھ ساتھ نفل بھی پڑھیں گے، نفل تراویح اس کا اہتمام کرتے ہیں، توبہ استغفار کر رہے ہیں کہ اب کوئی سنتیں ہم سے نہیں چھوٹے گی، توبہ استغفار کرتے ہیں غریبوں کا ہم حق دیں گے، توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ ہم سے بہت ساری کوتاہیاں ہوئی، ہم نے فرض جمع نہیں کیے، سنتیں ہم نے نہیں پڑھی، نوافلوں کا ہم نے اہتمام نہیں کیا، لیکن اب رمضان کا مہینہ ہم کو ملا ہے، اسی وقت سے ہم اپنی نئی زندگی کی شروعات کرتے ہیں۔ یاد رکھیے رمضان کا مہینہ جو ملا ہے وہ مہینہ کافی اہم ہے۔ کیوں؟ شرکش شیطانوں کو تو بند کر دیا گیا، تو جب شرکش شیطان بند ہو گئے تب ہم توبہ نہیں کر رہے ہیں، تو کیا جب کھل جائیں گے تب توبہ کریں گے؟ اسی طرح جب جہنم کے دروازے بند ہو گئے اور جنت کے دروازے کھل گئے اس وقت ہم توبہ نہیں کرتے ہیں، تو کیا جب جہنم کے دروازے کھل جائیں گے تب توبہ کریں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا نا۔ اسی طرح نیکیوں کا زمانہ ہے، سب لوگ نیکیاں کر رہے ہیں، تو ہمارے اندر بھی شوق پیدا ہونا چاہیے کہ ہم نیکیاں کریں۔ جب لوگ نیکی کرنے میں کمی کرنے لگیں گے تو کیا اس وقت ہم توبہ استغفار کریں گے؟ ہاں، توبہ استغفار کے لیے تو دروازے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں کہ آدمی کبھی بھی توبہ کر سکتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتا ہے، لیکن رمضان کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کو اس لیے جکڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے جہنم کے دروازے اسی لیے بند کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے اسی لیے کھولے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی لیے ہر دن لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے تاکہ تمام لوگوں کے دلوں میں نیکی کا جذبہ پیدا ہو جائے اور وہ لوگ توبہ استغفار کر لیں۔ تو اتنا اچھا موسم، اتنا اچھا مہینہ، عبادتوں کے لیے اتنے بہترین اوقات ہمیں ملے ہیں، پھر بھی اگر ہم توبہ استغفار نہیں کرتے ہیں تو ہم سے گیا گزرا کون ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے رمضان کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، نیکیاں جمع کرنے کا مہینہ ہے۔ توبہ استغفار کر لیجئے، سچی توبہ کیجئے تاکہ وہاں کے لیے فائدہ ہو جائے۔ اگر ہم اور آپ سچی توبہ کرتے ہیں تو یہاں بھی کامیاب، وہاں بھی کامیاب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سچی توبہ کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔